अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की सूरत में पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने की धमकी दे दी है। अपोजिशन ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह के ओहदे से हटाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है और इस सिलसिले में भरपूर मुखालफत का लाहे अमल तैयार किया गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर तो दिखाए, ऐसा हुआ तो हुकूमत कौमी असम्बली की कार्रवाई भी नहीं चला सकेगी। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इकबाल शाहिद साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं और एंकर पर्सन भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर खताब साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन का मामला चला आ रहा है काफ़ी महीनों से, तो आज खुर्शीद शाह ने भी बयान दिया है इस हवाले से कि अगर शहबाज शरीफ को हटाया जाता है या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो हम ऐवान को नहीं चलने देंगे, ऐसा होगा? बहुत शुक्रिया उमर खताब साहब। आप देखिए ना कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाज़ह होती जा रही हैं। जब हम ये कहते हैं कि जुनेजो साहब के ज़माने के बाद जब ये लोग आए तो ये पुरानी रस्म तो यही थी, बल्कि कानून में भी यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन का ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बने। ये उस वक्त आखिरी जो मुझे याद पड़ता है, अचीव बेग साहब के सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे तो उनके साथ ब्यूरोक्रेट होते थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमेशा जो है रूलिंग पार्टी ही बनाती थी। बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम चार्टर ऑफ डकैती कहते हैं, और ऐसा ऐसा ये वाज़ह इसलिए होता जा रहा है कि जब आप देखें कि उन्होंने इनके ख्याल के मुताबिक कि एक दफ़ा पीपल पार्टी आएगी और एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून आएगी, यानी ये दोनों ही जमातें एक दूसरे को जब रिप्लेस करेंगी तो फिर जब कोई ऐसा नैब का चेयरमैन होगा, कोई इस तरह के मेन जो आईनी होते हैं, एक अपोजिशन लीडर की रिकमेंडेशन होगी, एक ट्रेजरी बेंचों के ऊपर यानी वज़ीर आज़म की होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आप देखें कि इन्होंने किस तरह का नक्शे बना लिया है। अगर तो मुल्क में जमहूरियत है तो फिर सीधी सी बात है कि जमहूरियत में अक्सरियत का ही फैसला माना जाता है, बनने के लिए भी, वज़ीर बनने के लिए, वज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए भी। इस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये इनको कह सकते हैं कि उन्होंने इखलाकी तौर पर उन्होंने ये फैसला किया कि अपोजिशन को देने की। आइन में किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं है कोई नुक्ता। बात यह है कि जब मियां शहबाज शरीफ को किसी मजबूर में बनाया गया तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी समझती है या ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक आती है, तो जैसा खुर्शीद अली शाह साहब कहते हैं कि मैं इसे चलने नहीं दूंगा, तो फिर मैं समझ असल में मामला ये है कि पहले तो सर मामला तो ये है कि पहले बना दिया जाता है, इजाज़त भी दे दी जाती है, उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी मीडिया पर आकर कहते हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब भी आकर कहते हैं कि उनको इखलाकन जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, उस वक्त उनके ख्याल के मुताबिक ये था कि जस्टिस है, वो मजबूरी भी थी, पीटीआई के पास उस किस्म की अलायंस हैं, अलाइज हैं, उनको भी उन्होंने खुश करना होता है, तो ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत करना। यहाँ एथिक्स की क्या बात करते हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया में हमारी जागनसाई हो रही है मियां शहबाज शरीफ साहब को, और अगर किसी को इतराज ना भी हो तो इस वक्त उनके ऊपर जो एलिगेशन है, मुझे बताइए पूरी दुनिया में इस तरह का कोई काम कभी आपने देखा हो, कोई तरीक का वाक़या हो, कोई प्रेसिडेंट हो कि एक आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस हैं और फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। और आखिर में लफ्ज़ ये कहूँगा कि इंसान अपनी चालें चलता रहता है और खुदा अपनी चालें चल रहा है। इस तरह पाकिस्तान का चेहरा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जिस तरीके का पेश किया जा रहा है कि किसी मुल्क में जो मर्जी हो जाए, किसी के खिलाफ मुकदमे हो जाए, मर्डर केस हो जाए, आसान है मर्डर हो जाए और कुछ लेकिन भी। सर पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून की ढाल बनकर सामने आ गई है जब ये बयान दिया। ढाल नहीं, बल्कि अगर वो कहा जाए ना, अगर मैं तो उसको और तरीके से लेता हूँ, पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून की इसमें हमदर्दी नहीं कर रही, दुश्मनी कर रही है, लेकिन वो नजर ये आ रहा है कि उसकी हमदर्दी कर रही है। यानी जो काम मुस्लिम लीग नून के भी कोई एम एन ए उतने दलेरी और बहादुरी से नहीं बात करते, वो खुर्शीद अली शाह साहब करते हैं, क्योंकि पीछे आसफ अली जरदारी साहब के खिलाफ इस किस्म के केसेस में पाकिस्तान का 700 बिलियन रुपया लूट के वो बंदा ले गया है और उसने की शुगर मिलने उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल अकाउंट्स हैं, तो तोते की जान है। अब ये है कि ये दोनों जब तक फरीकैन इकट्ठे नहीं होते इनकी जान बचती नजर नहीं आती। यही एक नेक्सस है जो पाकिस्तानी कौम के साथ इन लोगों ने बलात्कार किया है। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा तो धोखा हो सर, आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ महरूम हो जाएंगे चेयरमैनशिप से?
نہیں میں کہتا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. صرف یہ ہے کیونکہ اگر میاں شہباز شریف صاحب خود اس کو ایک قدم آگے بڑھ کے ایک ایز اے اسٹیٹسمین کا کردار ادا کریں, جب ایک میں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی 17 اور 12 کی ریشو ہے اور آسانی سے ان کو ریپلیس کیا جا سکتا, میں کہتا ہوں خود بھی کہنا چاہیے, کیونکہ اسلام میں ویسے ہی عہدے کی طلب کی منع کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے تو صحابہ کرام کے زمانے میں جب کسی کو کہتے تھے آپ کو گورنر بنایا جائے تو رونا شروع کر دیتا تھا. اب میں کہتا ہوں کہ سارا جان بے شک پیچھے پڑا رہے. تو جس وہ طرح کہتے سر ہیں ہم نے کر کے شیخ رشید صاحب نے چیلنج بھی کیا تھا سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے چیئرمین بنا دیا جائے. انہوں نے کہا تھا میں نے چیلنج کرنا ہے, خواہش کا اظہار کیا تھا. لیکن ایک بات درست ہے اس اسپیکر نیشنل اسمبلی کی کہ منسٹر کو یہ اس طرح کا بھی پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے کہ منسٹر اس کا ممبر بن سکتا ہے. یا تو منسٹری سے ریزائن دیں تو ممبر بن جائیں, اور چیئرمین بھی بن جائیں, اس میں کون سی بات ہے. لیکن راجہ ریاض نے بھی کہا ہے اور ریاض فتانہ صاحب کو جس کو ریپلیس کرنا تھا تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے. لیکن پارٹیوں کے اندر آپ نے دیکھے الائنس ہیں اور حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے. پاکستانی قوم کی بد قسمتی ہے کہ یعنی اگر کوئی موقع آیا بھی تو پھر وہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ بڑا بندہ دلئی سے باتیں کر سکے. اس وقت پوری دنیا میں ہم لون کے دھکے کھا رہے ہیں, اکانومی کا مسئلہ ہے, اور یعنی یہ ہم چہرہ لے کے جمہوریت کے, میں سمجھتا اگر انہوں نے کوئی صحیح فیصلہ نہ کیا تو آئندہ اس ملک میں جمہوریت کو لوگ بھول جائیں گے. یہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکی. ہمارے عوام کے لیے کوئی لینا دینا نہیں اس قسم کی جو انہیریٹنس جمہوریت ہے کہ کوئی آدمی لوٹ کے لے جائے پھر اس کے پیچھے چھپ جائے جمہوریت کی. جمہوریت کیسے کہتے ہیں, اور رول ماڈل ہوتے ہیں لیڈران, اور پوری دنیا میں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, اور نیچے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا چہرہ کہ جس کے اب آصف علی زرداری صاحب جو دھمکیاں دیتے ہیں 3 سال کسی نے رہنا ہے, ہم نے پکا رہنا ہے, کیا قیامت تک پکا رہنا ہے. پھر آپ دیکھیں ڈڑلے سے وہ فیک اکاؤنٹ نکلتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ہاتھ لگا کے دیکھو, اور یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے پیچھے چھپتے ہیں. وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا. پوچھا آپ سے یہ جا رہا ہے کہ پیسے کہاں آپ لے کے گئے 18ویں ترمیم, پوچھا جاتا ہے شوگر ملیں کہاں سے آئیں گے 18ویں ترمیم, پوچھا جاتا ہے کہ بھائی سوئٹزرلینڈ میں پیسے کہاں سے آئے, پھر کہتے ہو آپ 18ویں ترمیم. وہ بھی 18ویں ترمیم کا اس میں کیا قصور ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس طرح نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں پوری طریقے سے اگر آپ پوری کوشش بھی کر لیں ٹھیک ہے سر, تو آپ چاہے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں دھول جھانک سکتے ہیں, مستقل کبھی نہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اقبال شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے حوالے سے کمیٹی کے جو چیئرمین شپ ہے ان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا, اور اپوزیشن قائد حزب اختلاف سے مستقل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی سربراہی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ قومی اسمبلی کی 3 کمیٹیوں سے دستبردار ہو گئے ہیں. گزشتہ ہفتے پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کو نیب کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد ان کے رضاکارانہ استعفے کے نتیجے میں اپوزیشن کا مطالبہ مزید زور پکڑ گیا ہے. سینئر سیاستدان نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر اسد قیصر, وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے پارلیمنٹ کو چلانے کی کوشش کی, لیکن اسمبلی کو بے توقیر طریقے سے چلانے نہیں دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اسمبلی کو کنٹینر کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسمبلی میں بھی کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں. خورشید شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی سربراہ سے ملاقات کو قوم کی تذلیل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی IMF چیف سے ملاقات کی ماضی میں کوئی مثال موجود نہیں ہے, اور عمران خان پاکستان کی تذلیل کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم کو مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کشکول توڑنے اور خودکشی کا اعلان کرنے والا خود IMF کے سامنے پیش ہوا ہے. خورشید شاہ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ MQM کی تاریخ ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے, اور اب بھی MQM حکومت کو بلیک میل کر کے فائدہ لے گی, اس لیے ہم انہیں اپوزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی سمجھیں گے. شیخ رشید کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنے کے مطالبے پر PTI میں بھی مخالفت شروع ہو گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے شیخ رشید کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بننے کی مخالفت کر دی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے کا ممبر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور کمیٹی میں تحریک انصاف کے ارکان موجود ہیں. شہباز شریف جہاں غلط کام کرنا چاہیں گے ہم رکاوٹ بنیں گے, تمام ممبران کمیٹی میں دیانتداری سے کام کریں گے, کمیٹی وہی کام کرے گی جو ملک کے مفاد میں ہوگا. دوسری جانب شہباز شریف کو PAC کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے معاملے پر بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن سینیٹر احمد خان شامل ہیں, جو آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر BAP میں شامل ہوئے.
سینیٹر احمد خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو ووٹنگ کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، ہم حکومت کے اتحادی ہیں، حکومت کا ساتھ دیں گے۔ واضح ہے کہ شیخ رشید نے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کی سخت مخالفت کی تھی اور اسے حکومت کا غلط فیصلہ قرار دیا تھا، جبکہ انہوں نے شہباز شریف کی تقرری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید دعویٰ کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کے ایک رکن کو پی اے سی سے نکال کر انہیں کمیٹی کا رکن نامزد کیا ہے۔ خراب حکومتی پالیسیوں کے باعث ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ حکومت کی خراب معاشی پالیسیوں اور ناقص منصوبہ بندی کے نتیجہ میں ملک آج بڑے معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ سندھ کے علاقے مورو ٹاؤن سے 27 کلومیٹر دور شاہ بیگ گاؤں کے دورے کے دوران پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور انہیں نوکریاں اور دیگر سہولیات فراہم کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام انتخابات میں عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ کے لیے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجتے ہیں۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ غریب اور کارکنوں کے حق میں پارٹی پالیسی کے باعث پیپلز پارٹی کو کارکنوں کے حقوق کے لیے جدوجہد اور رکاوٹوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اس عظیم جدوجہد میں پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور برابری کے حقوق اور ملک میں اقتصادی نظام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی کی انہی پالیسیوں سے عوام اب بھی پیار کرتے ہیں اور اقتدار میں لانے کے لیے ہمیشہ ووٹ بھی کرتے ہیں۔ اور سابق صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما شاہ بیگ سبکی کے گھر گئے اور ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت بھی کیا۔ اس موقع پر آصف زرداری کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما بھی موجود تھے۔ آمدن سے زائد اثاثے پی پی رہنما ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ پر دوبارہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ بھی کافی معاملہ سامنے آیا ہے۔ پشاور احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ان کو دوبارہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت کی عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی، جہاں ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر پیش ہوئے۔ دوران سماعت بیرسٹر مسرور شاہ نے کہا کہ فرد جرم میں غیر ملکی اثاثہ جات ریفرنس میں شامل ہیں، لیکن اس کا نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں، جبکہ نیب نے بھی غیر ملکی اثاثہ جات ریفرنس سے نکالنے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس پر عدالت نے ریفرنس میں شامل بیرون ملک اثاثہ جات کے نکات ریفرنس سے خارج کرنے کے احکامات کرتے ہوئے دوبارہ فرد جرم عائد کر دی۔ ساتھ ہی عدالت نے 4 گواہان کو 5 مارچ کو طلب کرتے ہوئے مذکورہ کیس کی سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ بھی احتساب عدالت نے سابق وفاقی وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ آسمہ عالمگیر پر فرد جرم عائد کی تھی۔ اس کے علاوہ آسمہ عالمگیر کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت نے پیپلز پارٹی رہنماؤں پر دوبارہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ نئے فرد جرم میں بیرون ملک اثاثوں سے متعلق نکات کو نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیب نے ریفرنس میں دونوں رہنماؤں پر بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے نکات بھی شامل کیے تھے، جبکہ دونوں رہنماؤں نے عدالتی احکامات کے مطابق ریفرنس فائل کرنے کی درخواست دی تھی۔ وکیل نے بتایا کہ کیس میں 3 گواہ جرہ کے لیے طلب کیے گئے ہیں، جس پر شیردل کلیم شہزاد اور ڈاکٹر ریحان بطور گواہ پیش ہوں گے۔ دوسری جانب ارباب عالمگیر کی اہلیہ آسمہ عالمگیر کا کہنا تھا کہ ہم احتساب کے بالکل خلاف نہیں، بلکہ ہم نے خود ریفرنس دائر کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، تاہم شکوک و شبہ کی بنیاد پر ہمارے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک اثاثوں کا کوئی ثبوت نیب کے پاس نہیں ہے۔ ملک میں موجود ظاہر شدہ اثاثوں پر ہمارے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، جبکہ ملکی اثاثوں پر ہم ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ یہ جائیداد الیکشن کمیشن میں 2 بار ظاہر کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کے پروگرام اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔